ये मोटू को समोसे खाने से कोई नहीं रोक सकता। जॉन बनेगा डॉन। अच्छा, अगर आप दिन में सिर्फ 2 या ढाई घंटे काम करें इसी अपने वॉइस के आर्ट के ऊपर जी, और महीने के आप 7-8 लाख रुपए कमाएं, ठीक है, आराम से। जी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कासिम हुसैन और हमेशा की तरह आज हमारे साथ एक और बहुत ही प्यारे और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त नदीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनके साथ हम गपशप करेंगे। नदीम भाई कैसे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम अख्तर कौन है? नदीम अख्तर जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, वो तो हमें भी लग रहा है, लेकिन आपके ख्याल से नदीम अख्तर कौन है? कैसा आदमी है? क्या पसंद करता है? क्या कहानी है नदीम अख्तर की? नदीम अख्तर की कहानी कुछ इस तरह सी है कि बस लाइफ जो है वो मुश्किल और स्ट्रगल में चल रही है। ये आपका तारुफ है? हमारे व्यूवर्स को अपना तारुफ देना, आप क्या करते हैं, कहाँ पैदा हुए, और क्या काम करते हैं, क्या शौक़ है आपकी ज़िंदगी, क्या कहाँ जाना है आपने, क्या प्लानिंग है? प्लानिंग मुख्तसर सा तारुफ। जी, मुख्तसर सा तारुफ ये है कि मैं एक बेसिक काम करता हूँ, टेलर। ओके, ठीक है। और लेडीज़ जेंट्स? लेडीज़। ओके, वाई और- लेडीज़, वाई नॉट जेंट्स? जेंट्स में शुरू में ही मतलब जिनसे मैंने काम सीखा ओके, तो ये उनकी गलती थी? नहीं, उनकी गलती नहीं थी, वो बेसिकली लेडीज़ काम ही करते थे। ओके, तो हुआ कुछ यूँ कि फिर वही सीखा, अच्छा, फिर सीखते सीखते किया भी वही, मज़ा आने लगा फिर। सही। तो शौक़ था मुझे ये काम सीखने अब का। आपका तारुफ हम अभी तक ढूंढ रहे हैं। जी, मेरा तारुफ ये यही तो है। आप जो करते हैं, तारुफ देना हमें पूरा प्रॉपर। कहाँ पैदा हुए आप? मैं पैदा हुआ ज़िला नारवाल में। सही, कितना अर्सा वहाँ रहे? वहाँ तकरीबन 10 साल, और मैंने प्राइमरी तक स्कूल भी वहीं पढ़ा था। ज़बरदस्त। और लाहौर शिफ्ट होने की क्या ख़ास वजह थी? लाहौर शिफ्ट होने की वजह ये थी कि वहाँ से शिफ्ट हुआ पहले मैं कराची। जी, 10 साढ़े 10 साल की एज थी मेरी। ओके। तो लाहौर शिफ्ट होने की रीज़न ये थी कि एक तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था शहर, और यहाँ पर जो माहौल है वो बहुत अच्छा था सही। एज़ निस्बत कराची के, और सही। कराची में हालात बहुत ख़राब थे। और 2011 में 2011? जी, तो मैं डिसाइड करता रहा जस्ट 3 साल कि मैं कराची लीव करूं या ना करूं, लेकिन इतने शदीद हालात ख़राब हो गए थे कि मुझे लीव करना पड़ा। फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, और यहाँ शिफ्ट होने के बाद फिर मैंने वही जो काम टेलरिंग का मुझे आता था वो मैंने किया। तो लाहौर में मज़ा आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत यहाँ पर बहुत खुली आसानी। कैसे एंजॉय करते हैं लाहौर में आप? बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। नहीं, क्या करते हैं, मतलब मसरूफियत क्या होती है? मसरूफियात कुछ इस तरह से है कि सुबह के वक्त वही अपनी दुकानदारी, फिर उसके बाद क्लाइंट से मीटिंग वगैरह। सही। अभी आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? मैं अभी बिज़नेस कर रहा हूँ। बिज़नेस कर रहे हैं, जी। सही। उस बिज़नेस की नौइयत क्या है, कैसे मैनेज करते हैं क्लाइंट को? क्लाइंट को मैनेज ये करना होता है कि जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन का ही ज़्यादा है। क्लाइंट कहता है कि हमें डोर स्टेप पे हर चीज़ यानी कि हो, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर ऐसा है कि हम मतलब मेरा टाइम होता है 4 बजे से लेकर 8 बजे के दौरान ठीक है, मीटिंग्स का। ठीक है। तो उस दौरान मीटिंग्स वगैरह होती हैं, और इसके अलावा एक पार्ट टाइम काम है जो कि वॉइस ओवर के रिलेटेड है। तो वो आप ही ने जज किया था, आप ही ने मुझे उसके बारे में बताया था कि आपके अंदर ये चीज़ मुझे नज़र आई है। तो मैंने हम इस तरफ आएंगे, लेकिन एक स्टेप हम पीछे जाते हैं। जी आपने कहा ऑनलाइन ज़माना है और जी। मैं क्लाइंट भी ऑनलाइन ही मिले, तो ऑनलाइन आपने पेज बना रखा है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, कैसे, ताकि हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं उनको भी आइडिया हो ना कि वो भी, लेट्स से अगर कोई टेलर हमारा भाई सुन रहा है हमें, तो वो अपने बिज़नेस को कैसे बेहतर कर सकता है? तो आपका क्या फंडा है? मेरा फंडा ये है कि मुझे क्लाइंट टू क्लाइंट रेफ़र करता है, मतलब वर्ड ऑफ माउथ है, जी, ठीक है ना? मतलब मेरी कोई सोशली इस तरह से नहीं है कि जैसे इंस्टाग्राम, वेबसाइट, ये चीज़। तो आप जैसे ऑनलाइन का कह रहे थे, फिर वो किस तरह से, मतलब? ऑनलाइन से मुराद यही है कि मतलब कि जैसे होता था कि पहले आप किसी अच्छे एरिया में अपना एक
شاپ یا جو بھی چیز بناتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں تو کلائنٹ پھر آپ کے یہاں جی جو آج سے 15-20 سال پہلے تھا. جی. مگر اب ایسا نہیں ہے, اب سوشل میڈیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا؟ میں بالکل بھی یوز نہیں کر رہا, لیکن ان تو فیوچر بات پھر وہیں آ گئی. پھر اگر آپ آن لائن نہیں ہیں تو پھر آپ کو آن لائن سے تو بزنس نہیں مل رہا. نہیں, وہ کلائنٹ ٹو کلائنٹ پریفر. اچھا جی صحیح. تو بزنس آپ کا گروتھ کر رہا ہے, اسٹیبل ہے, ویسے ہی چل رہا ہے؟ اسٹیبل ہے کتنے سالوں سے؟ تقریباً 4-5 سالوں سے. اوکے. اور آپ کبھی سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ فائنینشلی یا ایز اے بزنس آپ کی گروتھ کیوں نہیں ہو رہی, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بالکل سوچتا ہوں, کیونکہ میں اس پہ ویسی محنت نہیں کرتا جو جیسے مجھے محنت مطلب جیسے کہ کرنا چاہیے. جیسے سوشل میڈیا ہے اس کا یوز نہیں کرتا. صحیح. جیسے پیجز وغیرہ ہیں, جیسے میں کوئی ڈیزائن بناتا ہوں اس کو شیئر کرنا, یا مطلب کوئی ایسا اپنا ایک تو ایسا لوگوں میں. کیوں نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سستی کا مظاہر ہے. اوکے. اور سستی کا حل کیا ہے؟ سستی کا حل یہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے بس فوکس دیں ادھر, اور جو پراپر ابھی کے حساب سے جیسے چل رہا ہے تو اسی حساب سے اگر بزنس کو بڑھانا تو اس کا یہی ایک طریقہ ہے, سوشل میڈیا کے پیجز. تو کیا وہ آپ کا کوئی پلان ہے اس طرح کرنے کا؟ جی بالکل میرا پلان ہے. میں انشاءاللہ بہت جلد جو ہے میں اپنے سوری میری ہنسی کاٹ کیونکہ ندیم بھائی 4 سال سے مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن کوئی نہیں, آپ کنٹینیو رکھیں, بلکہ ڈال دینا یار اس کو بھی پوڈ کاسٹ میں. میرا پلان بالکل ہے انشاءاللہ. میں اب جی جو اسکیچ مطلب جو میرے مائنڈ میں جو ڈیزائنس وغیرہ ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ مطلب کہ ان کو نکال دیں. صحیح. اچھا اب آتے ہیں آپ کی وائس اوور کی بات کی. جی تو کہاں سے آپ کے اندر یہ چیز آئی, اور تھوڑا سا ہمیں کچھ جو بہترین آپ کا آرٹ ہے وائس اوور میں کچھ ہمیں کوئی ایڈ سنا ہے, وہ ایک آپ ایڈ سنایا کرتے تھے مجھے, وہ بڑی مشکل سے لو میکسی وائٹنگ. ہاں اس کو ذرا پراپر سنا ہے اور بڑی اونچی آواز میں سنا ہے. وہ میرے پاس پہلے اس کے بارے میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. جی جی جیسا آپ کو ٹھیک لگے آپ جی. کریں. وائس اوور کا اس طرح سے ہے کہ میری آپ سے ایک دن ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے شاید آپ کو امریش پوری کی آواز سنائی تھی. ہماری پہلی میٹنگ تھی, تو آپ نے کہا کہ یہ بہت کمال کی اور بہت بڑی آرٹ ہے. تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا بالکل بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کلا ہے. تو میں جسٹ پارٹ ٹائم ہی اس کو مطلب ایز اے کہہ سکتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نا یوز کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے 4-5 سال پہلے آپ ہی کی کمپنی کے لیے میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے ہی ایسے ویڈیو شوٹ کیا. ویڈیو شوٹ کر کے پھر آپ کی کمپنی کے لیے وائس اوور کیا, اور میں نے ایک چھوٹا سا ایڈ بنایا. ہم کوشش کریں گے کہ وہ اس میں ڈال دیں گے, اس پوڈ کاسٹ کے دوران ہی جی وہ بھی ہم ڈال دیں گے. جی ضرور. ٹھیک ہے. اور وہ ایڈ بنایا تو وہ مطلب کہ میرے خیال سے میں نے 1.5 سے 2 گھنٹوں میں اس کی ویڈیو اور یہ اور ساری چیزیں ریڈی کر لی تھیں. جی. مجھے کچھ بھی کسی بھی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا, بٹ اور وہ ایڈٹ آپ نے موبائل پہ کیا؟ سارا میں نے موبائل پہ. کون سا ایپ یوز کیا تھا؟ کائنڈ ماسٹر؟ میں نے اس کے لیے کائن ماسٹر یوز کیا تھا, اور آڈیو کے لیے میں نے نارملی جو موبائل کے اندر اس کا آڈیو وہ ہوتا ہے ریکارڈر, وہی وائس ریکارڈر. صحیح سے اینڈرائڈ کا جو ہوتا ہے, اینڈرائڈ کا جو بھی نارملی ہوتا ہے. اور کائنڈ ماسٹر میں آپ نے اس کو ایڈٹ کیا تھا میں نے. کوئی اس پہ مجھے کوئی خاص فلٹرز وغیرہ, آڈیو کی ایڈیٹنگ کچھ بھی نہیں تھا پتہ. اچھا ابھی کچھ عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ ان چیزوں پہ کام نہیں کر رہے, کام دوسرے کام کا پریشر ہے یا؟ ریسنٹلی رمضان شریف گزرا ہے تو اس میں بہت زیادہ پریشر تھا, جو میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں اس کا. پھر یہ ابھی گزری ہے بقرعید, تو اس پہ بھی بہت زیادہ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں وہ کام نہیں کر رہا, مجھے اس کے کافی سارے وہ آتے رہتے ہیں. جی. اور مزید اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ وائس اوور کا کام کرتے ہیں؟ جی جی بالکل ضرور کرتا ہوں. چلے اب وہ ایڈ تو سنایا ہمیں. وہ ایڈ تھا, مجھے پہلا ہی کلائنٹ ملا جب میں نے یہ کام شروع کیا, مطلب لوگوں کو دکھا, میں نے بتایا کہ میں وائس اوور وغیرہ کرتا ہوں, تو وہ تھا لو میکس سی وائٹنگ کریم کے حوالے سے. مجھے اب مکمل یاد نہیں ہے کیونکہ اس کا اسکرپٹ جتنا یاد ہے سنا تو وہ میں نے ایسے ریکارڈ کیا تھا. لو میکسی وائٹنگ کریم جس میں شامل ہے کانسنٹریٹڈ وٹامن سی, الفا بوٹین نائسینامائڈ, گلائکولک ایسڈ. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں نا وہ اس کے مطلب فیسنگ. لیکن بڑے دھیمے آواز میں آپ نے بولا ابھی. جی وہ تو میں نے پہلے جو ریکارڈ کیا تھا وہ بہت ہائی اس میں, وہ ایسے تھا لو میکسی وائٹنگ کریم جس میں شامل ہیں کانسنٹریٹڈ وٹامن سی, الفا بوٹین نائسینامائڈ, گلائکولک ایسڈ.
اور بھی آگے کافی ہے اس کا، لیکن مجھے اب بھول چکا ہوں، یہی صرف یاد ہے. صحیح. تو اس کلائنٹ کے لیے میں نے جب کام کیا تھا تو کم سے کم میرے خیال سے میں نے کوئی 25-30 بار یہ ریکارڈ کر کے ان کو بھیجا تھا. تو پھر جا کر اچھا آپ کو پتہ ہے آج کل کے دور میں جو اسکل ہنر ہے اس کی بڑی ویلیو ہے، اور ان میں سے ایک یہ جو کام ہے اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. جیسے فائبر ہے، آپ ورک کے وہاں پہ کیٹیگری بنی ہوئی ہے بعض جی 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 جو لوگ اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے وہ گگز یا پوسٹ بناتے ہیں وہاں جی پہ. بالکل. تو آپ نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، تو اس کو پروفیشنلی کیوں نہیں آپ لے کے چل رہے ہیں؟ پروفیشنلی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب کہ بائی پروفیشن میرا آپ کا جو مین ذریعہ آمد ہے نا وہ پیسوں کا، وہ آپ اس کو کیوں نہیں، اس پہ ڈیپینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ کہیں سیلف کانفیڈنس میں کوئی وہ ہے کہ آپ کو کہہ سکتے ہیں بالکل، جیسے کہ بس کہ اس میں مطلب کہ دیکھا تو پھر اس کے بعد چھوڑا کہ چلو اب کام کا پریشر ہے جو ٹیلر کا کام میں کرتا ہوں، تو پھر اس طرف رجحان ہو گیا، پھر اسی طرف مصروفیات بڑھ گئی، تو اس طرح سے ہے. صحیح. جی لیکن اس میں بہت پیسہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو پراپر کریں تو میرے خیال سے بڑا آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں. جی فی الحال تو میں نے جو ہے جو یو ایس کا ایکسینٹ ہے اس پہ میں نے جو ہے نا وہ اپنا مشقیں کرنا شروع کر دی ہیں. اچھا ایک اور آپ وہ بڑا فنی کارٹون والا آواز نکالتے ہیں، موٹو اور پتلو. یہ موٹو کو سموسے کھانے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ کریکٹر ہے میرے خیال سے جون کا، کچھ اس طرح سے. وہ بچے جان دا ڈان تو الگ ہے، اسی ہے وہ کارٹون وہی ہے. جان بنے گا ڈان. وہ اس طرح سے وہ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو یہ کریکٹرز ہیں ڈفرینٹ نا. وہ بچے میرے کارٹونز وغیرہ دیکھتے تھے وہ اکثر، تو وہاں سے بس کبھی کبھی سن کے نا. تو اچھا ہیرو کس کی آپ آواز نکال لیتے ہیں، انڈین یا پاکستانی کوئی بھی؟ میں نے ویسے میں اگر پریکٹس کروں اور کسی کو سیکھ کے جج کرنے کی کوشش کروں تو ہو سکتا ہے میں کافی ساری کی ملتی جلتی نکال لوں، لیکن بیسک جو ہے نا وہ امریش پوری، وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے میں یوز کرتا تھا. سنائیں پھر ہمیں. ارے لالے یہاں تو سبھی دل جلے ہیں موگیمبو خوش ہوا. اچھا امیتابھ کا بھی کر لیتے ہیں؟ جی مجھے یاد ہے میں کرتا تھا، لیکن میرے خیال سے اب مجھ سے ہوگا نہیں، کیونکہ اس کو میں نے صحیح. اور کون سا انڈین کوئی؟ انڈین کا تو مجھے اب اتنا یاد نہیں ہے، لیکن ہمارے یہ جو لڈن جعفری، لڈن جعفری جو کہ اچھا ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر میں یہاں پہ دے دوں، انڈین ایکٹرز کو پروموٹ یا سپورٹ کرنے کے لیے ہم یہ نہیں کہہ رہے. ندیم بھائی بیسیکلی ایک آرٹسٹ آدمی ہے، تو یہ ان کا آرٹ ہے، یہ ان کا کرافٹ ہے، تو یہ صرف وہ سننے کے لیے میں ان سے ریکویسٹ کروں، ادروائز کسی ہیرو یا ایکٹر کو پروموٹ کرنا مقصد نہیں ہے. جی جی اب آپ تھوڑا سا وہ فنی موڈ میں آ جاتے ہیں. جی وہ فنی پھر ہم موڈ، تلاوت اور وہ چیزیں بھی سنیں گے. جی فنی موڈ کچھ اس طرح سے تھا. لڈن جعفری کی مطلب نئے میمز بننا شروع ہوئے 4 سال پہلے کی بات ہے، کووڈ کی. جی تو وہ ایک قصہ سنا رہے ہوتے ہیں، تو قصہ بڑا انٹرسٹڈ تھا ان کا، ان کی ڈیتھ کے ریلیٹڈ ہی تھا. انٹرسٹنگ. جی انٹرسٹنگ تھا بالکل. جی وہ ان کی ڈیتھ کے ریلیٹڈ ہی تھا، تو وہ اپنے انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اماں لے کے چلی گئی مجھے حضرت عباس کے روضے پہ. اب میں وہاں گیا، وہاں جا کے میں نے دیکھا تو پتنگ بازی ہو رہی ہے. اب مجھے تو جنون تھا ہی پتنگ بازی کا. میں چھت پہ چڑھا پتنگیں اڑانے لگ گیا. پتنگ اڑاتے اڑاتے چھت سے گرتے ہی مر گیا. لڈن جعفری مر گیا. اماں کو خبر بھی لی. اماں نے کہا میں تو یہاں زندہ لے کے آئی تھی، زندہ ہی لے کے جاؤں گی. تو وہ کچھ ایسا کنسیپٹ تھا ان کا، تو بہت پرانا تھا. تب تو مجھے یاد کی رحمت کرے. یہ ہمارے بھائی اہل تشیع تو غصہ نہ کر جانا یہ ویسے ہی فن میں مذاق میں تو، اور ویسے بھی کیونکہ کئی لوگ ہیں نا ایموشنز جڑے ہوتے ہیں. جی لیکن یہ تو بالخصوص جو علماء ہیں نا، میں خود پسند نہیں کرتا وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، لیکن نہیں اسے ڈسکلیمر دے رہا ہوں، ہمارا انٹینشن کسی کو ہرٹ کرنا نہیں. یہ اگین ایک آرٹ ہے، آپ کسی کو آواز نکالنا ہے اس کی آواز نکالنا. کیونکہ ہمارے لوگ نا بڑے ایموشنل ہیں، جذباتی ہیں، تو وہ غصہ کر جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کسی کا مذاق اڑایا. نہیں مذاق نہیں، یہ اس کی وائس کو کاپی کی ہے. اچھا چلیں بقیہ ہمارے لیے سنیں. آج کل آپ وہ اذان اور تلاوت اور ان طرف بھی آپ کا رجحان؟ جی بالکل. میں نے تلاوت کے لیے قاری ہیں، ان سے میں نے کلاسز لی ہیں.
اچھا جو کہ مدینہ میں ہوتے ہیں، بیسک وہ انڈیا سے. زبردست. جی. تو سنائیں آپ اپنا پسند کا کچھ ہمیں. تو ان سے میں نے مقام حجاز اور مقام بیات جو ہے نا وہ سیکھا تھا. جی. مقام بیات میں یہ ہوا کہ میرے پاس ویڈیوز تو آ چکی ہیں اس کی. میں نے چونکہ ان سے کہا تھا کہ آپ پہلے تو ہمیں ایکسپلین کریں نا یہ کیا ہوتا ہے مقام بیات اور مقام. جی بالکل. یہ جو مقام حجاز ہے، یہ جو مکہ میں اذان پڑھی جاتی ہے، جو انداز ہے جی جی اس کو حجازی کہا جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور مقام بیات جو انہوں نے ہمیں سمجھایا اس کے بارے میں، جو مدینہ شریف میں اذان پڑھی جاتی ہے جس انداز سے، تو وہ مقام بیات ہے. اوکے زبردست. اور اب ہمیں سنائیں کچھ. جی. تو اس کی میں اللہ اکبر آپ کو سناؤں گا. تو وہ اس طرح سے ہے، حجازی ہے جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ حجازی ہے. اس میں کافی زیادہ مطلب اور بھی مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہے، میں پراپر پورا نہیں کر سکا. لیکن جو مقام بیات ہے وہ بہت میٹھا انداز ہے. وہ بھی سیکھ رکھی ہے آپ نے؟ وہ بیسک اس کی تو میں نے ویڈیوز وغیرہ لے لی ہوئی ان سے، تو انشاءاللہ ان پہ مشق جو ہے نا وہ بھی کوئی خاص نہیں ہے میری. اچھا جی. ٹھیک. لیکن ان کا انداز بہت بہت میٹھا انداز ہے. اچھا آوازوں کی دنیا میں آپ کا فیوریٹ کریکٹر کون ہے جس کو آپ کاپی کرنا پسند کرتے ہیں؟ جو سب سے ایزی رہا میرے لیے، وہ بیسک تو مجھے بھی نہیں پتہ چلا وہ کب سے ہو گیا، وہ امریش پوری تھا. اوکے جی. وہ بڑا آسان تھا آپ کے لیے؟ وہ اتنا آسان تھا کہ وہ مطلب کہ مجھے سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی اس کو اتنا. بس وہ ایسے ہی میں نے آواز نکالی، تو وہ کرتے کرتے کسی نے کہا اس سے مل رہی ہے، تو میں بس اس کو کرتا رہا. اور کافی سارے ایسے دوست تھے کراچی میں جو کہ اس دوران بھی ریکارڈنگ کرتے تھے. 2007-8 کی بات بتا رہا ہوں جی. تو وہ کرتے کرتے مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آرٹ کلا یا مطلب اس طرح سے وہ ہوتی ہے. صحیح صحیح. جی ٹھیک. اچھا فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیا پلان ہے آگے؟ فیوچر کے بارے میں پلان یہ ہے کہ جیسے کہ میں کمرشلز وغیرہ جی ان کو بہت اچھے سے ریلائز کر سکتا ہوں. تو ان کے اوپر وائس اوور کرنا جیسے. صحیح. آپ وہ میوزک کمپوزیشن بھی کرتے ہیں یا صرف آواز کی؟ صرف آواز، میوزک کمپوزیشن نہیں مجھے. وہ ہوتے ہیں نا بیک گراؤنڈ میوزک بھی اور ایفیکٹس ہوتے ہیں اور نہیں ایسا نہیں. ویڈیو ایڈیٹنگ کی تھوڑی بہت نالج ہے، کوئی خاص نہیں ہے وہ. لیکن بائی پروفیشنل جو ہے نا وہ آڈیو کی ہے، آڈیو ایڈیٹنگ کی ہے، تو اس میں ہی ہے بس. صحیح. اچھا اگر آپ دن میں صرف 2 یا 2.5 گھنٹے کام کریں اسی اپنے وائس کے آرٹ کے اوپر، جی، اور مہینے کے آپ 7-8 لاکھ روپے کمائیں، ٹھیک ہے، آرام سے، جی، تو کیا آپ ایسا چاہیں گے؟ نہیں. میں بالکل چاہوں گا. اور میں نے تو اب جو میں نے سوچا ہے اس پہ کام ضرور کرنا ہے. جی. چاہے مجھے مطلب کہ جان سے کیوں نہ جانا پڑے. نہیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. میں نے اس پہ ٹائم ضرور دینا ہے، کام ضرور کرنا ہے. مجھے 2 سے 3 گھنٹے میں چاہے ٹک ٹاک کے لیے پوئٹری کیوں نہ ریکارڈ کروں یا کوئی ایسی پوئٹری چیز. تو میں نے دیکھا ہے آپ شاید بنا رہے ہیں. جی جی بالکل میں بنا رہا ہوں. ابھی ریسنٹ ایک دیکھی تھی جی، وہ بڑی اچھی تھی، ذرا سنائیں وہ بھی ہمیں. وہ مجھے شعر بھول گیا، تو گیدڑ سنا دیں. شعر بھول گیا مجھے وہ، تو میں نے بس میرے سامنے آیا تھا، میں کو پوسٹ دیکھ رہا تھا، اس میں ہی تھا وہ شعر لکھا. تو میں نے صرف 5 منٹ اس کو مطلب ریہرسل کی اس کی، صحیح، کہ تاکہ روانگی ہو اور اس کا انداز ہو، تلفظ میں جو اس کے لفظ ہیں اس میں اتار چڑھاؤ کہاں کتنا رکھنا ہے، تو اس کو کس طرح سے بیان کرنا ہے. تو میں نے سمپل ہی وہ موبائل پہ ہی ریکارڈنگ کی، موبائل سے ہی اس کو ایڈٹ کیا. جبکہ آپ فیل کریں گے کہ بہت کوئی ہائی کلاس مائک ہوگا جس میں وہ ریکارڈ کرے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اوپن انوائرمنٹ میں میں نے موبائل سے ریکارڈ کیا، وہیں ایڈٹ، اور وہیں سے میں نے ان شور پہ وہ ایڈٹ کی، اور ایڈٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو صحیح جی پبلک میں ڈال دیا. چلیں پولیٹیکل تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں. جی ضرور. کس جماعت کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ ابھی کیا حساب ہے؟ ابھی کا بتا دیں. ابتدائی تو نواز شریف تھا. اچھا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں
یعنی کہ جیسے 2013 میں جی بہت زیادہ مطلب کہ ایک ملک کو سٹیبل کیا گیا تھا، جس طرح سے ملک بہت زیادہ مطلب کہ خسارے میں چلا گیا تھا، لائٹ کی جی لوڈ شیڈنگ اور یہ وہ دیگر چیزوں میں نا. بالکل. تو پھر ایک وقت آیا کہ عمران خان صاحب بھی تھے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھ لیا کہ پاکستان میں سیاستدان جو ہے نا، ہم پبلک کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، جبکہ سیم کیٹیگری ہے ان کی. اور ابھی اس وقت آپ کون سی پارٹی کو پریزنٹ کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے نا تو مجھے جو نظر آتا ہے ایک دین کے حوالے سے، جو کہ دین کو تھوڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں کیونکہ اسلامک ملک ہے نا، اس حساب سے میں ٹی ایل پی کو جو ہے نا وہ کرتا ہوں. تو آپ کو لگتا ہے ٹی ایل پی ہمارے مسئلے کا حل کر سکتی ہے پاکستان میں جو مسئلہ؟ دیکھیں یہ تو ہر کسی کی امید ہے، جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، جو نواز شریف والے ہیں. ہاں لیکن ابھی تو بالخصوص میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ کو لگتا ہے ٹی ایل پی والوں کے پاس وہ مطلب وہ تیاری پوری ہے جس سے ہمارے جو فائنینشیل یا جو بھی مسائل ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں قاسم بھائی کہ ٹی ایل پی جو ہے نا ابھی وہ نہیں کر سکے گی. نہیں کر سکے گی؟ اس کی ریزن میں بتاتا ہوں. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پھر سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری جو پارٹی ہیں اس کو اتنا نہیں آنے دیں گی، ٹھیک ہے. اور اگر وہ آئیں گے وہ تو ایک الگ بات ہے نا، ابھی جی. کون جیتے گا. بات یہ ہے کہ آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں سپورٹ اسی وجہ سے کر رہا ہوں، بیسیکلی جو ناموس رسالت کا کنسیپٹ ہے اس وجہ سے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں ناموس رسالت اس ملک کا مسئلہ ہے، وہ حل ہو اس گیا ملک تو کا ہمارا مسئلہ ابھی جو ہے وہ مطلب یہی ہے، جو رہنا کھانا پینا اور یہ وہ دیگر سہولیات، فائنینشیل مسائل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. معیشت کے مسئلے ہیں. ظاہر سی بات ہے، تو اس کیا سے نکلیں گے لوگ تو پھر تو ٹی ایل پی اس کو حل کر سکتی ہے؟ امید تو بہت ہے، کیونکہ ہر کسی کو یہی. اور ایسا کیا پلان ہے ان کے پاس؟ اگر آپ نے ظاہر ہے سپورٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا پڑھا بھی ہوگا آپ نے ان کو. میں نے بہت زیادہ، جب تک بابا جی تھے تب تک تو بہت زیادہ تھا، لیکن بابا جی کا تو کوئی پلان نہیں تھا. وہ تو کہتے ہیں ہم قرضہ بھی نہیں دیں گے IMF کو. ان کو بولیں گے جاؤ ہم نہیں دیتے قرضہ. دیکھیں آپ ایک گھر بھی خریدتے ہیں نا، یہ چلیں آپ ایک پرانے گھر میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، رینٹ پہ لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. رینٹ کی بھی ایک وقت ہوتا ہے، مدت ہوتی ہے. جی ایسے ہی. تو اس کی مینٹیننس ہوتی ہے، گھر کے خرچے ہوتے ہیں، اس کی بہتری کا ایک پورا پلان آپ بناتے ہیں نا، کہ یہ کھڑکی ہے، یہاں فریج ہم رکھیں گے، یہاں ہم صوفہ رکھیں گے، یہاں ہم ماربل لگائیں گے. تو ایک پارٹی کو ہم ملک پورا دے رہے ہیں جی، اور ملک بھی گھر کی طرح ہے، ٹھیک ہے. اب ان کے کیا پلانز ہیں آپ کے خیال سے ٹی ایل پی کے، جو آپ کو لگتا ہے وہ مسائل حل کر سکتے ہیں؟ مجھے بیسک تو کیونکہ ان کا آگے آنے کا یہی سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہے. آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں. بہرحال لیکن ایک بہت زیادہ کشمکش ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک موقع ان کو بھی دینا چاہیے. میچ چل رہا ہے جی نہیں میچ نہیں چل رہا. موقع تو میچ میں دیے جاتے ہیں نا. مطلب جب کسی کو آپ ملک دیتے ہیں تو کارکردگی پلاننگ کے اوپر دیتے ہیں نا، کہ قابلیت پہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ قابل ہے. جی لیکن قاسم بھائی بہت سارے ریزنز ہیں کہ میں یہ بس ایک دے دیں، پلان بتا دیں کیا ہے ان کا. مجھے ہاں میں سپورٹ کرنے کا جی وہ یہی ہے ناموس رسالت. نہیں یہ پلان تو نہیں، وہ تو ہم سارے ناموس رسالت کو سپورٹ بالکل کرتے ہیں. بالکل. ٹی ایل پی کے پاس کیا ایسا پلان ہے جس سے ملک کے معیشت کے میں اتنا سیاست کو بالکل بھی نہیں جانتا. لیکن آپ سپورٹ تو کر رہے ہیں نا. بالکل سپورٹ کرتے ہیں. ہر کوئی نہ کوئی کرتا ہے. کسی کو ریزن بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے. نہیں لیکن ہر کسی کے پاس ریزن ہوتا ہے نا. مجھے تو یہی بس آتا ہے. اچھا چلیں اسلامک پوائنٹ کے حوالے سے بس. وہ تو سارے مسلمان ہیں نا. بالکل ہیں قاسم بھائی. لیکن خان صاحب، عمران خان صاحب بھی مسلمان ہیں. دیکھیں یہاں پر میں سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے میری بات یا مجھے کہنا نہیں آ رہا ہے. ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسلام کے نام پہ جو ملک بنا، جی تو یہاں جو اسلامی قوانین ہیں وہ ہیں نہیں. تو مجھے یہ امید ہے ان سے کہ یہ آئیں گے تو شاید لاگو ہو جائے. ہاں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جن کا اسلامی قانون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. لیٹ سے ایک اشارہ کاٹنا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک ایتھکس ہے نا، ایک اخلاقیات ہے، ایک رول ہے. آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، وہاں پہ ایک نظام ہے، آپ نے اس نظام کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مذہب اور اسی طرح کے مسائل ہیں بہت زیادہ جو مذہبی نہیں ہیں. مذہبی مسائل بھی ہیں لیکن وہ الگ ہیں. جو میجر مسائل ہیں وہ اور میرے خیال سے کئی زیادہ ہیں. مذہب سے بڑے مسائل، مذہبی طور پہ مسائل نہیں ہیں. جی بالکل. تو ہمیں تو ان کا حل چاہیے نا.
مطلب ہمیں ایسے لوگ تو نہیں چاہیے فی الحال جو کہ مذہبی طور پر آ کر کے کہیں کہ ہمیں کلمہ بہت اچھا آتا ہے یا ہمیں ناموس رسالت کو ڈیفینڈ کرنا بہت اچھا آتا ہے تو ہم پاکستان کے سارے مسائل حل کر دیں گے. یہ پوائنٹ آف ویو ہے ہر کسی کا, تو جو آپ کا ہے یہ بالکل رائٹ ہے. جیسے سگنلز کی آپ نے بات کی, جی جیسے روڈ پہ اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. جی بالکل نہیں ہے. جیسے روڈز کے رول ہیں, جیسے اور دیگر ہیں, کافی ساری چیزیں, جی میڈیکل ہیں, جی جی ٹھیک ہے, تو بہت ساری بنیادی انسانی حقوق ہیں بہت سارے بیسیکلی اسلام نے تو ڈیفائن کیے ہیں بے شک, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اصول, ایک نظام بھی تو ہوتا ہے نا. جی اب لیکن سعودی عرب ہے, جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا, وہاں پہ گورنمنٹ کا ایک رول ہے اور ایک اسلام کا رول ہے, جی, اور یہ دونوں ساتھ میں چلتے ہیں, اور یہ دونوں امپلیمنٹ ہوتے ہیں ہر شہری پہ, کہ اس نے اسلام کے رولز بھی ساتھ میں لے کے چلنے اور حکومت کے رولز بھی ساتھ میں لے کے چلنے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے امید تو ہے کہ یہ لوگ اسی چیز پہ کام کریں گے. اب یہ پلان ہی نہیں ہے نا. نہیں, مجھے اس چیز کا نہیں پتا پلان ہے یا نہیں, بہرحال لیکن یہ ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے, چلے, لیکن جو کہ میری رائے ہے, لیکن مجھے نہیں پتا, میں ان سے امید وابستہ ہوں. میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ ان کا منشور جو پلان ہے, جو جس طرح کے مسائل حل کرنے انہوں نے, وہ آپ پڑھیں, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں اگر کسی کو اس ملک کا سربراہ بنانے والا ہوں, آیا وہ اس قابل بھی ہے کہ مسئلے حل کر سکے. جی جی, چلیں, یہ آپ نے میرے نالج, کیونکہ اس پارٹی کے جو فاؤنڈر تھے, اختلافات اپنی جگہ, لیکن ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا ملک کو چلانے کا. ان کا تھا کہ ہم نہیں دیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, اور وہ اور بھی معاملات ان کے تھے. جی, ظاہر سی بات ہے قاسم بھائی کہ جب مطلب کہ آپ ایک ملک کے سربراہ ہوتے ہیں نا, تو پھر بہت ساری چیزوں پہ آپ کو تو کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں پہ شخصیت پرستی, کوئی چپل دیکھ کے بولتا یہ میرا وزیر اعظم بنے گا, کوئی بریانی دیکھ کے بولتا یہ میرا وزیر اعظم بنے گا, کوئی ناموس رسالت پہ بک جاتا ہے, لیکن کوئی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ قابل ہے یا نہیں ہے, جی, یہ ہمارا کام یہ ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. جی, تو ناموس رسالت والا کنسیپٹ تو بہت اچھا ہے, لیکن نہیں, اس کے دیکھیں نا, یہ تو سیاست ہے نا یہاں پر پاکستان میں. ہو سکتا ہے سیاست دان ناموس رسالت کو ہائی لائٹ کر کے کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیں, ناموس رسالت پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. جی, اس ملک میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے, جی, اور اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں کرتے. اور مسلمان تو صرف وہ ایک طبقہ یا ایک گروپ یا ایک پارٹی تو نہیں ہے نا, ہم سارے مسلمان ایسے ہی. تو یہ اس کو ہم مطلب ریزن بنا کے حکومت میں تو نہیں آ سکتے. پھر تو پھر ہر کسی کو حق ہے, ظاہر ہے, پھر تو پھر آپ کو بھی حق ہے, آپ بھی وزیر اعظم بنے, پھر آپ بھی رسالت کو مانتے. آپ کی بات تو یہ تو وجہ نہیں ہو سکتی نا وزیر اعظم بننے کی کہ میں ناموس رسالت کو ڈیفینڈ کر دوں تو مجھے وزیر اعظم بنا دیں. لیکن بس کوئی بھی لیڈر ہو, مطلب لوگ پھر کرتے ہیں کہ جی یہ ایک اس نے بڑی اچھی بات کہہ دی, یہ بڑی بہت بڑی بات کر دی اس نے, جی, تو اس لیے لوگ پھر, یہ پہلی بار نہیں ہوا. یہ بہت, دیکھیں, اسلام کو یوز کر کے اس طرح سے اقتدار میں آنا, اور پھر بعد میں کچھ اور ہو جانا, جو کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا بھی. ابھی میں تھوڑی سی ایک بات کروں گا, یہ شاید کنٹروورشل ہو جائے گی, اس میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, لیکن حق باتیں کرنی چاہیے. جب مسئلہ بنا تھا نا ٹی ایل پی کا اور پی ٹی آئی کا, آپ کو پتہ ہے, فرانس کے سفیر والا, جی 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 جی, ٹھیک ہے, 2020. اور میں چیلنج نہیں کر رہا کسی کو, لیکن میں یہ چاہتا ہوں مجھے کوئی اس کا جواب دے. آج تک کوئی نہیں دے پایا, جس سے بھی پوچھا ہے میں نے. کیا وہ وجہ تھی جس کی وجہ پہ بابا جی نے دستخط کیے تھے کہ میں دھرنے سے واپس جا رہا ہوں؟ کیونکہ ناموس رسالت جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اسی مسئلے کے اوپر بابا جی ایک پورا اپنا جتھا لے کے نکلے تھے, اور پورے ملک کو موبلائز کیا تھا اس کے خلاف کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے, لہٰذا فرانس کے سفیر کو نکالا جائے. تو کیا وہ چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کیا؟ مجھے نہیں اس چیز کا پتہ, نہیں ہے جواب نا کسی کے پاس. کیونکہ اب دیکھیں, ایک عام جو مسلمان ہے نا, وہ تو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا اس چیز پہ, کیونکہ حضور کے علاوہ تو ہمارے پلے تو کچھ ہے نہیں. ہاں بالکل, ہماری تو شفاعت بھی وہیں سے منسوب ہے. جی, ٹھیک ہے. تو اب جس سے بھی پوچھیں, وہ سارے یہ کہتے ہیں ہم اس پارٹی کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ نہیں کھڑے ہو, یہ تو پیچھے ہو گئے تھے. اس چیز کا مجھے نہیں قاسم بھائی اتنا. بابا جی نے سائن کر کے دیے تھے کہ ہم جا رہے ہیں, اور وہ دھرنا انہوں نے ختم کیا تھا. اور وہ جو ان کا منشور تھا نا, جس پہ ہم سب کھڑے ہوئے تھے, سارا پورا پاکستان ان کے ساتھ تھا, کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے. ٹھیک ہے, وقت کے وزیر اعظم خان صاحب تھے, وہ سامنے نہیں آئے تھے, انہوں نے 4 وزیر بھیجے تھے اپنے, اور انہوں نے جا کے ڈیل کر لی تھی بابا جی کے ساتھ, اور بابا جی اس پہ ایگری ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اب کسی بھی انڈسٹری میں جائیں,
آپ اس میں میڈیا میں چلے جائیں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں چلے جائیں, وہاں پہ پریفرنس آ جاتی ہے. آپ کو ایک ایکٹر پسند ہے, مجھے ایک اور ہے, ہم بیٹھ کے بحث کر رہے ہوں گے, ایسے نہیں جی میرا ایکٹر اچھا, نہیں میرا ایکٹر اچھا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم مذہب کی بات کریں گے, ایک عالم آپ کا ہوگا کہ ہم بحث کریں گے, میرا عالم ٹھیک ہے, آپ کا عالم. جی لیکن اس پولیٹیشن میں آ جائیں, یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے, میرا پولیٹیشن ٹھیک ہے, آپ کا پولیٹیشن غلط ہے. تو کہیں پہ بھی نا, سوری بات پوری کر لوں, اختلاف جو ہے نا کسی کو برداشت ہی نہیں ہے, اور اپنی پسند کا جو اظہار ہے وہ بھی ایسے کرنا ہے کہ ہم اگلے کو ہم نے دبانا ہے کہ میری پسند ٹھیک ہے. جی میں سمجھتا ہوں اس سے نتائج اچھے نہیں نکلتے. یہ جو ہم بھگت رہے نا یہ جی 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 بالکل. دیکھیے نا اب ہوگا کیا, تو اس سے ویورشپ تو بہت اچھی مل جاتی ہے جو میں نے دیکھا ہے. اسلامک پوائنٹ سے اگر دیکھا جائے تو ایک کسی مطلب کہ دو ایسے لوگ بیٹھے ہیں مذہب میں دین کے حوالے سے جو ڈسکس کر رہے ہیں, جو ایک کسی اور فقہ کو مانتا ہے, دوسرا جو ہے نا کسی اور فقہ کو. سر جی یہ تو بہت پرانی بات تھی. اور یہ جو 2 دن پہلے واقعہ ہوا ساحل ادیم کا, ساحل ادیم اس نے وہ خاتون کو اس نے جاہل کہہ دیا. جی ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا آپ کا موقف اس پہ کیا ہے. نہیں میں نے وہ سنا بھی نہیں, بس مجھے اتنا پتا ہے وہ کلپ چلا ہے تو میں نے اسی کو دیکھا ہے. تو مجھے اس کی صحیح حقیقت کا ابھی تک نہیں پتا, میں نے دیکھا بھی نہیں. اتنا ہی ہے جتنا کلپ آپ نے دیکھا, سب نے اتنا ہی دیکھا, اس سے زیادہ کسی نے دیکھا نہیں ہے. بس وہ ایسے بات یہ ہے کہ آپ ایک قوم کو, ایک لوگوں کو ایک شعور دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ایک ریلیجیس اسکالرس کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ میں ایک مذہبی جو ہے نا نمائندہ ہوں, اور آپ لوگوں کو دین بھی سکھاتے ہیں, آپ لوگوں کو سائیکالوجی بھی سکھاتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, اور پھر بحث میں ہی آپ ایسے کسی خاتون کو جاہل بھی کہہ دیتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے وہ جاہل تھی یا نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. مطلب ایتھکس تو اتنا بھی منع کرتی کہ بوڑھے آدمی کو آپ نے بوڑھا بھی نہیں بولنا, ٹھیک ہے, کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے, ایک آدمی جاہل ہے, آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں, اس کو جاہل کہنا ضروری کہ تم جاہل ہو؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کیا ایسے تعلیم دیتے؟ نہیں 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 بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کیا خیال؟ تعلیم جو ہے جی جو تعلیم کا معیار ہے, جو ایک معلم ہے جی معلم ہے, اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سوال جتنا بھی تلخ ہو اس کا جواب جو ہے نا وہ کنورٹ کر کے اپنے حساب سے بھی دے, تاکہ کسی کو معلوم ہو. ایک بار کسی خاتون سے بحث ہو رہی تھی اور اس نے مجھے سکھا دی ایک بات, یقین کریں, اس نے مجھے کہا کہ سوال کبھی بھی غلط نہیں ہوتا. اور پھر یہ بات میرے یہاں فٹ ہو گئی. میں نے بڑا اس کے اوپر ریسرچ کی, دیکھا کہ یہ جو اس نے جملہ بولا اس میں بڑی وزن فیل ہوا مجھے. اور پھر میں نے دیکھا کئی لوگوں نے, کئی بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ سوال کبھی بھی غلط نہیں ہوتا, چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو نا. ظاہر ہے سوال کسی نے اگر سوال کبھی غلط نہیں ہوتا, اس کا کوئی نہ کوئی جواب بھی تو ہوگا نا. اب آپ نے جواب دیا. اچھا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا بات کرنے کا کہ اس کو بغیر جاہل کے ہے آپ اس کو کور کر سکتے تھے. اور اصل بڑے آدمی کی تو نشانی شاید یہی ہے نا کہ آپ چیزوں کو پرسنل لے لیتے ہیں, یا اگر آپ دوسرے کی تصدیق نہیں کرتے, اور آپ اگلے بندے کو سمجھا بھی دیتے ہیں. جی بڑی بات تو یہ اس معاملے میں میں نے ایک عالم ہے جو کہ ہمارے بہت بڑے مفتی بھی رہے ہیں, شاید 2002-03 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, جی شاہ احمد نورانی. اچھا, ان کو میں نے دیکھا تھا, اگر ان سے کوئی تلخ سے تلخ بھی سوال کیا جاتا تھا, لیکن ان کا انداز بیان بہت اچھا تھا. ان کو میں نے دیکھا ہے. اور اس کے بعد دیگر علماء میں سے میں نے کوئی ایسا کوئی اس کے بعد نہیں دیکھا. نہیں ہے, بہت سارے ہیں, ہوں گے, بالکل ہوں گے, بالکل. لیکن میرے خیال سے ساحل ادیم صاحب عالم نہیں ہیں, ہم غلط کمپیئر کر رہے ہیں. ایون کہ انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بولا میں تو اسکالر بھی نہیں ہوں, مطلب انہوں نے مالا ہوا ہے کہ میں مذہبی پراپر, جس طرح ایک سرٹیفائڈ آدمی ہوتا ہے نا, آپ انجینئرنگ کرتے ہیں, MBBS کرتے ہیں, میڈیکل کا کوئی عہدہ ہوتا ہے. ایک چیز تو میں نے سنی, شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی, وہ 95% جو اس نے عورتوں کو جاہل کہا ہے. جی جی وہی. تو وہ کس بنا پہ کہا مجھے نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں بے شک ایسا ہو بھی صحیح, تب بھی کہنا غلط ہے. جی غلط ہے. آپ اگر کسی جاہل کو علم دے رہے ہیں نا, تو یہ ضروری نہیں کہ پہلے بولو کہ تم جاہل ہو, یہ انداز غلط ہے نا. جی 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 آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ پہلے پہلے آپ اس کو شعور دے دو, اس کو آپ تھوڑا سا اس لیول پہ لے کے آؤ, پھر اگر آپ اس کو جاہل کہو گے بھی نا تو شاید وہ اتنا فیل نہیں کرے گا. میرے خیال سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپنا انداز بیان جو ہے نا وہ اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور پاکستان میں نا بقیہ اپنی وہ جو بھی بات تھی وہ کہتا, لیکن پاکستان میں ایک بہت بہترین طریقہ ہے, جب آپ نے فیمس ہونا نا بہت زیادہ, تو آپ کیا کرو, سب سے پہلے مولویوں کو, مذہبی طبقات کے جو لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرو, جو انجینئر مرزا
کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا, علماء کو گالیاں دو, اپنا جو ہے نا جو ان کے تابعین ہیں ان بس کو کہو میں صحیح ہوں, جو ہاں جن کی وجہ سے آپ یہاں پہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں, خطبے بھی ہوتے ہیں, مسلمان بھی ہوتے ہیں لوگ یہاں پہ, جنازے بھی پڑھتے ہیں, نکاح بھی پڑھے جاتے ہیں, وہ لوگ ان کو ٹارگٹ کرو. کیوں؟ کیونکہ ان کی طرف سے کوئی رد عمل آتا ہی نہیں ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے نا, آپ یہاں پہ عمران خان کو ایک بار, جو کہ اکاؤنٹیبل ہے, جو کہ پبلک آفس ہولڈر تھا, اس کے اوپر سوال کرو گے, لوگ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے. سوال نہیں کرنا, PTI کی طرف سے آپ کو اگر آپ نے کسی بڑے فورم پہ بات کی ہے تو جواب آئے گا. اب مولویوں کا مسئلہ کیا ہے, وہاں سے کبھی جواب آتا ہی نہیں ہے. آپ کسی مولوی کو جتنا برا بولتے رہو نا سوشل میڈیا پہ, کوئی مولوی بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا. عمران خان کا آپ نے تذکرہ کیا تو مجھے یاد ہے کہ کسی نے کوئی پوسٹ لگائی تھی اس کی 2-3 سال پہلے کی بات ہے, تو میں نے نیچے نا کمنٹ کر دیا تھا. تو ایک پٹھان تھا, وہ مجھے میسنجر پہ ان باکس میں میسیجز کرنا شروع ہو گیا تھا, اپنا پتہ بتا. ہاں, تو میں نے کہا وہ کیا پن لوکیشن بھیج دیتے, اپنا پتہ بتاؤ. میں نے کہا وہ کیا کرنی ہے, تو کہتے نا مجھے, پھر میں نے کہا میں نہیں دے رہا. کہتا اگر مرد کا بچہ نا تو بھیج. وہ اس نے ارطغرل کے گھوڑے پہ بیٹھنا تھا تلوار اٹھا کے. مجھے اتنا ہوا کہ مطلب آپ دیکھو نا کتنا رسپانس آتا ہے. جی, مطلب پارٹی تو بعد میں, اس سے پہلے کتنے لوگ آپ کو رسپانس دیتے. تو مذہبی طبقے میں بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی حکمران ہے نا آپ سے سوال کر ہی نہیں سکتے, اور پھر کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو بہرحال قوم ابھی بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. قوم سب کی طرف دیکھ رہی ہے, ہم بس ایسے ہی ہیں. جہاں لوگ پس رہے ہیں دوسرے بڑے چھوٹے, وہاں ہم بھی پس رہے ہیں. اس ملک میں رہنا تو پسنا ہے, پسنا تو ہوگا. بات تو وہی ہماری اپنی غلطی ہے جو ہم پس رہے ہیں. جی, ہمارا انتخاب جی انتخاب درست نہیں ہے. درست نہیں ہے. اگر ہے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم انتخاب کسی اور کا کرتے ہوں, تو کوئی زبردستی. مجھے آج ایک بڑی مزے کی بات پتہ چلی, جنرل عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ سید ہیں. اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا. آپ آرمی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں آرمی کو بہت اچھی نظر سے دیکھتا ہوں. بہت اچھی, کس ایکسپلین, مطلب کہ میرے نزدیک آرمی واحد ایک ادارہ جس کی وجہ سے ملک جو ہے نا اس وقت ہر لحاظ سے فتنوں سے بچا ہوا ہے. اور آپ ریکارڈنگ میں آپ نہیں آ رہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. فتنوں سے بھرپور طریقے سے جو ہے نا ابھی بچا ہوا. اوکے, ورنہ فتنے تو بہت زیادہ. آپ پرو آرمی ہیں الحمدللہ. چلیں زبردست. تھینک یو سو مچ ندیم بھائی, آپ ہمارے شو میں آئے, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جاتے جاتے قوم کو کوئی میسج دینا چاہتے ہو آپ؟ قوم کو میسج اور پیغام یہی ہے کہ دکھ اور ٹینشنیں تو بہت ہوں گی, لیکن ان کو بھی انجوائے کیا کریں. بس سوچیں کہ یہ ہمارے مقدر میں ہے تو ہمیں ملی ہے نا. اب ایک غریب کا 80,000 بل آ گیا, وہ کیسے انجوائے کرے؟ ٹینشن ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت ہی تو آ گئی ہے, لیکن وہ انجوائے کیسے کرے, وہ طریقہ بتائیں نا کیسے انجوائے کیا جائے. اب میرے ہاتھ میں وہ بل ہے, اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اب میں انجوائے کیسے کروں؟ ایسی چیزوں بل بھی پریشان ہے, میں بھی پریشان. ظاہر سی بات ہے کہ 80,000 بل آ گیا جو نارملی 10-12-15 ایسے آتا ہوگا. اب انجوائے آپ کا فنڈا یہاں پہ کیسے کام کرے گا؟ میرا فنڈا یہ ہے کہ اب اس کا جو ہو سکتا ہے وہ کروائے. کیسے؟ ظاہر سی بات ہے, وابڈا ہے. آپ نے بولا دکھ کو, غم کو, پریشانی کو انجوائے کرے. جی, لیکن یہ آ گئی یہ پریشانی, بتائیں کیسے. یہ مطلب یہ بڑی پریشانی ہے, اس کو انجوائے نہیں کیا جا سکتا. چھوٹی پریشانی انجوائے ہوتی ہے. چھوٹیوں کو کریں بس. گاڑی کو خراش پڑ گئی تو انجوائے کریں بس. چھوٹے موٹے ٹائر پنچر ہو گیا, انجوائے کریں, کوئی بات نہیں. اس میں سمجھے کہ بس اس میں بھی کوئی بہتری ہے کہ یہاں پنچر ہوا, بل زیادہ آ گیا تو یہ بہتری نہیں ہے. یہ ظاہر سی بات ہے قاسم بھائی, بل زیادہ آ گیا تو آپ کے انکم سورسز جو ہیں وہ, ویسے آپ کا بل کتنا آیا؟ مجھے ابھی اس مہینے کا بل نہیں آیا. جو میں نے ریسنٹلی پے کیا ہے وہ مجھے آپ سرپرائز سے بچے ہوئے ہیں فی الحال, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بچائے رکھے, ورنہ یہ وابڈا والے بہت زیادہ بہت بڑے ظالم ہیں, شاید فرعون کے لیول کے. ایسے ہی ہے. ایک شخص نے وابڈا کا ترجمہ کیا تھا لفظوں کا, جی, تو وہ میں یہاں کر نہیں سکتا, اس کو نیٹ پہ سرچ کر لیجیے گا کہ مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال چلیں, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے, اور آپ سے الگ الگ آوازوں میں اور الگ الگ اندازوں میں چیزوں کا لطف اٹھاتے رہیں گے.
بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا. کوئی سوال ہو ضرور آپ رابطہ کریں. ندیم اختر صاحب کی پروفائل بھی ہم ضرور نیچے مینشن کریں گے, آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.